بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کہہ دیجئے سبحان اللہ. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. اور اسی محفل کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں گزارش کروں گا سید محمد سلیمان مصطفیٰ بخاری سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام سے ہمارے دلوں کو منور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید سلیمان مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. سبحان الله سبحان الله. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. سبحان الله سبحان الله سبحان. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. سبحان الله سبحان الله. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اپنی حاضری کا بھرپور طریقے سے حاضر ہوں محفل میں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں.
सच आखां ते रब दी मैं शान आखां जिस शान तो शाना सब बनियां। अब मैं जिन्हें स्टेज पे बुलाने लगा हूँ उनसे आप पहले भी कई बार उनकी नातें सुन चुके हैं, नॉर्वे में कई बार तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही प्यारे अंदाज में पढ़ते हैं। और आप सब से गुजारिश है कि बाअदब होकर सारे महफिल में बैठकर नात सुनिएगा। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद वहीद बट नूरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सर्वे की इद्दत में नजराना पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ किबला साहबजादा सैयद फरासत अली शाह साहब का, जिन्होंने बंदा नाचीज़ को सरकार की इस खूबसूरत महफिल में नात का मौका अता फरमाया। और मुझे जब पता चला कि आपकी सदारत में ये महफिल हो रही है तो मुझे बेहद खुशी हुई। गुजारिश है, मेरी चंद मिनट की हाज़िरी है लेकिन हम सरकार का मिलाद मना रहे हैं, तो आप भी कोशिश कीजिए, कोई शेर अच्छा लगे तो बावाज़ बुलंद कहना सुबहान अल्लाह। जहाँ तक मेरी नाकस अक्ल कहती है, मैंने सुना है कि एक दफ़ा जो बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितना फासला उतनी नेकियां मिलती हैं। तो मेरा भाई, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे, एक दफ़ा कहिए सुभान अल्लाह, नहीं जैसे सुन्नी कहते हैं सुभान अल्लाह। तो हुसूल बरकत के लिए तमामी राह से गुजारिश है, हजूर की बारगाह में दिल खोल के दुरूशी पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या। मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर हमारी सिस्टर्स बैठी हैं, मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करूँ ना कि वो भी दरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ें। यकीन जानिए आपकी आवाज़ नहीं आएगी। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है वो ज़िक्र में शामिल हूँ, मगर आहिस्ता आवाज़ के साथ, जैसे इस्लाम का हुक्म है। लेकिन आप इस अहबाब इस तरह करें कि बड़ी मोहब्बत ज़ौक़ हुजूर के मीलाद का महीना है और पाकिस्तान से हमारे मेहमान जो हैं वो भी तशरीफ़ फरमा है इस महफ़िल में, जो नात का नजराना पेश करने लगे हैं। मोहब्बत इतनी हो कि ओस्लू से दरूद निकले तो मदीने आवाज़ जा पहुँचे। ये पता चले ना कि नौकर मालक का जिक्र कैसे करता है, सुभान अल्लाह, उम्मती नबी का जिक्र कैसे करता है। सो दिल की क्यारी आबाद हो, आंखों से आंसू हो, जुबान हुजूर के जिक्र में गोया हो। इस तरह मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या। सरदार जो होयो दो जगदा, तेरी नौकर कुल कायनाते। सरदार जो होयो दो जगदा, तेरी नौकर कुल कायनाते। तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा, तेरे कहण ते होंदी राते। तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा, तेरे कहण ते होंदी राते। तेरी हाकिम या सरदार जो होयो दो जगदा, तेरी नौकर कुल कायनाते। तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा, तेरे कहण ते होंदी राते। तेरी हाकिम सिफ्त सना के, एदी इतनी कदर औकाते। अलहम्द तुले वन्नास ताए, कुरआन तेरे बस नाते।
अलहमद तुलै वन्नास ताई कुरान तेरी बस नाते क्यों ना जिक्र होवे मेरे नाल तेरा। अल्लाह फरमाता पे सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह सरकार दा जिक्र करदा तुसी भी करो सुभान अल्लाह। क्यों ना जिक्र होवे मेरे नाल तेरा मेरे संग मनसूब जो होयो। क्यों ना जिक्र होवे मेरे नाल तेरा मेरे संग मनसूब जो होयो। मैं तालिब तेरी हस्ती दा मेरा तू मतलूब जो होयो। मैं तालिब तेरी हस्ती दा मेरा तू मतलूब जो होयो। हसन जमीओ हिसालेगी हर खूब तू खूब जो होयो। ताइयों हाकिम तेरिया टालदा नहीं इको एक महबूब जो होयो। ताइयों हाकम तेरिया हो टालदा नहीं। ताइयों हाकम तेरिया टालदा नहीं इको एक महबूब जो होयो। जदा तीक ना दिल ते चोट लगे। किबला शाह साहब अभी तक जिस मेरे भाई ने सुभान अल्लाह नहीं ना कही, वैसे और काम बहुत है शर्म करने वाले जिसमें हम शर्म नहीं करते। ये सरकार का मिलाद है, इसमें सुभान अल्लाह कहनी है। लेकिन अभी मैं जो रुबाई पढ़ूंगा मैं दावे के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह बावज बुलंद के सुभान अल्लाह। हाँ जदा तीक ना दिल ते चोट लगे अख चों बरसात नहीं चलदी। जदा तीक ना दिल ते चोट लगे अख चों बरसात नहीं चलदी। ओदी जुल्फ तू पुछिया बाज कदे मंजल वल रात नहीं टुरदे। ओदे जुल्फ तू पुछिया बाज कदे मंजल वल रात नहीं चलदी। हाकम पाक हसनैन दे नाने जई किसे होर दी बात नहीं चलदी। आजा अर्श तू वापस धरती ते तेरे बिन कायनात नहीं चलदी। आजा अर्श तो वापस धरती ते तेरे बिन कायनात नहीं चलदी। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजहा बेजमालिही हसनत जमीओ हिसालिही। मुकद्दर वाला बोले सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही व आलिही व आलिही। किबला शाह साहब वो आले के वाले से एक दो रुबायात आपके ज़ोक़ नज़र करना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी अगर समझ आए तो इसी ज़ोक़ का मुज़ाहरा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। होवे भमराज़ात सिफ़ात अंदर होवे भमराज़ात सिफ़ात अंदर कदे कली नू कंड नहीं करदा। होवे भमराज़ात सिफ़ात अंदर कदे कली नू कंड नहीं करदा। भावें नूरिया दा सरदार होवे ओदी तली नू कंड नहीं करदा। भावें नूरिया दा सरदार होवे ओदी तली नू कंड नहीं करदा। मनण वाला हाकिम होस ताई किसे वली नू कंड नहीं करदा। इको शर्त है खून हलाल होवे बंदा अली नू कंड नहीं करदा। इको शर्त है खून हलाल होवे बंदा अली नू कंड नहीं। जेड़ा बमरा बह जाए कंडियां ते ओने कली नू समझे कोई नहीं। ओदा दिमाग ठीक नहीं है। जेड़ा बमरा बह जाए कंडियां ते
ਉਹਨੇ ਕਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਪੰਜੇ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਤਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਅਲੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और आखिरी दौर भाई, जिस चमन चो आप दी महक आवे, उस चमन दा जोड़ भी कोई नहीं, जिस चमन चो आप दी महक आवे, उस चमन दा जोड़ भी कोई नहीं, जिस सुखन चो आप दा जिक्र होवे, उस सुखन दा जोड़ भी कोई नहीं, जिस सुखन चो आप दा जिक्र होवे, उस सुखन दा जोड़ भी कोई नहीं। होवे लगल जे हाकिम पंज तन दी, उस लगन दा जोड़ भी कोई नहीं, जिन्हें कोई नहीं पाक हुसैन जया, इन्हें हसन दा जोड़ भी कोई नहीं। लगाइए लगाइए नारा या रसूल अल्लाह। जिमें कोई ने पाक हुसैन जया, इमें हसन दा जोड़ भी कोई नहीं। जावा अर्शे अजीम तुम्हें सदके, जावा अर्शे अजीम तुम्हें सदके, जिन्ने पाक नलैन चुमे, जावा अर्शे अजीम तुम्हें सदके, जिन्ने पाक नलैन चुमे, जदों रल बैठे कौसैन उते, उदों नैन चुमे, जदों रल बैठे कौसैन उते, उदों नैन चुमे। हाकम राज दी गल हर एक ने सदा शागे सकलैन चुमे, जिस नबी नु चुमदा जग सारा, उस नबी हुसैन नु चुमे। जिस नबी नु चुमदा ओ जग सारा, उस नबी हुसैन नु चुमे। और आखिरी भाई बिलखुसूस शाह साहब, ये भाई आपके ज़ौक़ की नज़र है, साहब ज़ौक़ की नज़र है, सुनिए। ईमान ताज़ा हो तो क्या कहना है यार, बावाज़ बुलंद की एक दफ़ा सुभान अल्लाह। जदा तीक अदल ते आदल रहे, जदा तीक अदल ते आदल रहे, उदों तक कानून न विकया। जदा तीक अदल ते आदल रहे, उदों तक कानून न विकया। लगी कीमत हर तहरीर दे पर, हक दा मजमून न विकया। लगी कीमत हर तहरीर दे पर, हक दा मजमून न विकया। बोली लग गई हाकिम अकला दी, पर कत्ल जनून न विकया। ईमान दे ताजर नंग हो गए, है दर्दा खून न विकया। ईमान दे ताजर नंग हो गए, है दर्दा खून न विकया। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। एक उर्दू की बिल्कुल नई नात इंशाअल्लाह ना सुनेंगे। मेरा ईमान है कि आपका ईमान ताज़ा होएगा इंशाअल्लाह। आपने सिर्फ बाबा जुलान क्या कहना है, हाँ सामने हो घर रूए खैरुल बशर, कि
कितनी बड़ी हसरत है, सुनिए। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, मैंने कहना फिर इबादत का कितना, आपने कहना मजा आएगा। फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा सामने। ये जो मिसरा पढ़ रहे हैं इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की दुआ है। अल्लाह अकबर। हुजूर के दीदार की बोलिए दुआ है, तो ये दुआ सारे मिल के करें, मिल के करें जी। फिर इबादत का कितना आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर। शसब अल्लाह करे कि ऐसा हो कि बंदा बीमार हो जाए और हुजूर पूछने आ जाए, मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। क्यों? मेरी लेने खबर आए आका अगर, मेरी लेने खबर आए आका अगर, फिर अयादत का कितना मजा आएगा। मेरी लेने खबर आए आका अगर, फिर अयादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर। और आप जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। आप जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे तो रिजवान जन्नत क्या कहते हैं? बाबे जन्नत पे रिजवान रोके हमें, बाबे जन्नत पे रिजवान रोके हमें, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। क्यों? जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, फिर इजाजत का कितना मजा आएगा। जब मोहम्मद, सारे कहिए, जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, फिर इजाजत का कितना मजा आएगा।
سامنے ہو اگر روح خیر البشر. قبلہ شاہ صاحب یہ چاند کو اپنے حسن پہ بڑا ناز ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے بھی حسن کے بہت ہیں. آپ چاند اور یہ ہستی کیا کہہ رہے ہیں سنیے. یہ شعر بہت مزیدار شعر ہے, سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. چاند ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی, چاند ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی, تک کہ یوسف کہے آفری آفری, تک کہ یوسف کہے آفری آفری. گیسوئے امبری سرک جائے کہیں, گیسوئے امبری سرک جائے کہیں, پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا, گیسوئے امبری سرک جائے کہیں, پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر, سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو. جو سرکار کے صحابہ سے محبت کرتا ہے کہ سبحان اللہ. سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو, سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو, دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی, دھڑکنوں میں عمر جان جاں ہو علی. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر, پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر. جو سرکار کی آل سے محبت کرتا ہے کہے سبحان اللہ, جتنی محبت ہے اتنا کہے سبحان اللہ. بولے ابن علی, بولے ابن علی, کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے. بولے ابن علی, کربلا میں سنو گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے, گھر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے. کیسے؟ جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا. جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا, پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر. قبلہ شاہ صاحب اس نعت کا آخری شعر. ایک محفل نعت آج ادھر ناروے میں سجی, ایک محفل نعت قیامت والے دن سجے گی. جو وہاں سجے گی اس کا نقشہ کھینچ رہا ہوں, سنیں گے. محفل نعت محشر میں جب ہو سجی, محفل نعت محشر میں جب ہو سجی, میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی, میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی. اذن ہو نعت پر اے میرے امتی, اذن ہو
नात पर ए मेरे उम्मते, फिर समात का कितना मजा आएगा। हुक्म हो नात पर ए मेरे उम्मते, फिर समात का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर एक पंजाबी का कलाम, उसके इंशाल्लाह सिर्फ 4 शेर हैं, सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे, ऐसे ही ज़ौक़ अपनी सनात में रखना, सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। जे राज़ी ना होवे मोहम्मद दी हस्ती, जे राज़ी ना होवे मोहम्मद दी हस्ती, किसे ते खुदा दी इनायत नहीं होंदे। जे राज़ी ना होवे मोहम्मद दी हस्ती, किसे ते खुदा दी इनायत नहीं होंदे। जे दिल विच नबी दे मोहब्बत न होवे, जे दिल विच नबी दे मोहब्बत न होवे, कबूल उस दी यारो इबादत नहीं होंदे। जे राज़ी ना होवे मोहम्मद दी हस्ती। और हम तो मुसलमान हैं, अबू लहब अबू जहल बल्कि कुफार मेरे आका की शान में क्या कहते हैं सुनिए। कि या दुश्मना ने ए लोकां नू जाके परेशान होवो न हैरान होवो। कि या दुश्मना ने ए लोकां नू जाके परेशान होवो न हैरान होवो। क्यों? मोहम्मद दा घर है, मोहम्मद दे घर विच मोहम्मद दा घर है, मोहम्मद दे घर विच अमानत दे अंदर खयानत नहीं होंदे। मोहम्मद दा घर है, मोहम्मद दे घर विच अमानत दे अंदर खयानत में होंदे। जे राज़ी ना होवे मोहम्मद दी हस्ती। और मेरे समेत इस पंडाल दी अज सब दी दुआ अल्लाह कबूल करे। शेर सुनिए। ऐसा मौला तेरे ए जिंद जान तेरी, जदों चावे लै लई, हाँ लै लई, हो लै लई, लै लई, ऐसा मौला तेरे ए जिंद जान तेरी, जदों चावे लै लई, मेरे वल्लों ना नहीं पर एहो अर्ज मन लै उदों तक जीवा मैं। बहुत बड़ी हसरत है कि सुभान अल्लाह। एहो अर्ज मन लै उदों तक जीवा मैं, जदों तक नबी दी ज़ियारत नहीं होंदे। एहो अर्ज मन लै उदों तक जीवा मैं, जदों तक नबी दी ज़ियारत नहीं होंदे। जे राज़ी ना होवे मोहम्मद दी हस्ती। और सुनात के आखिरी 2 शेर बंदा नाचीज़ ने लिखे, अगर आपको पसंद है तो क्या कहना है? शाह साहब ये शेर आपका ज़ौक़ नज़र। एक कारी ज़माने ते आए ने लखा, एक कारी ज़माने ते आए ने लखा, हुसैन इब्ने हैदर जया कोई न होना। एक कारी ज़माने ते आए ने लखा, हुसैन इब्ने हैदर जया कोई नहीं होना। क्यों? तिलावत जो कीती है सर नू कटा के, तिलावत जो कीती
ہے سر نو کٹا کے کسے کو انجتے تلاوت لے ہو دے تلاوت جو کیتے ہے سر نو کٹا کے کسے کو انجتے تلاوت نہیں ہو دے جے راضی نہ ہوئے محمد دی ہستے. اس نعت کا مقطع آخری شعر سنیے. کرم جے نہ ہوئے میرے مصطفیٰ دا کرم جے نہ ہوئے میرے مصطفیٰ دا کرم مستے ہوندا نے نور خدا دا کرم جے نہ ہوئے میرے مصطفیٰ دا کرم مستے ہوندا نے نوری خدا دا کیوں قبر تے حشر نو کدے اس بشر تے قبر تے حشر نو کدے اس بشر تے خدا مصطفیٰ دی رحمت میں ہو دے جے راضی نہ ہوئے محمد دی ہستی. ماشاءاللہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوئے گل کس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو عالم میں سوارے ہوں گے. اسی والضحیٰ کے چہرے اور واللیل کی زلفوں کے ذکر کے لیے میں اوسلو کے مشہور و معروف نعت خواں جناب عبد المنان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری. جی جی شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پرو درود اج سرکار آگے سارے پرو درود اج سرکار آگے دنیا تے دو جہاناں دے محتار آگے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ہاں سونے دا مکھرا نورانی نورانی نی سونے دا مکھرا
نورانی نورانی حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی. آپ اس ساتھ مل کے پڑھیں. نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی تو تک دیوی رہی چومیں دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تے انگلی نہ پاکے تو میرے دے اندر خدا دے سجن نو ٹرے دیوی حسین تے عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دانی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا تو اس بے مثل نو کھڑے دیوی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور اس دا بھی ہو سی منے دیوی حسین نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے نوا کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تے ٹھوڑی ہلا کے حسین دیوی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی میں حیران ہاں تیرے جگرے تم آئی کیویں تو نشے نو پچین دیوی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دیوی حسین نی سونے دا مکھرا نورانی نورانی. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت پیش کر رہے تھے جناب عبد المنان صاحب. اب کچھ ہی دیر میں برادر اکبر قبلہ شاہ صاحب کا خطاب شروع ہوگا. اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ محفل کے بعد باہر سٹال پہ آپ کو مسلم ایجوکیشن فورم کے وشت کیے ہوئے یسرن قرآن بچوں کے لیے جو شاہ صاحب نے کیے ہیں اور لیکچرز اور سی ڈیز وہ بھی آپ کو وہاں ملیں گی تو وہ جاتے ضرور ساتھ لے کے جائیے گا. اور اب بلا تاخیر میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ محض گفتگو ہوں. تو احباب سے گزارش ہے کہ وہ بڑے اطمینان سے سکون سے بیٹھ کے تو لیکچر سماعت کریں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اونچی آواز سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नारे रिसालत आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा, चेहराए वद्दुहा, चेहराए वद्दुहा। जनाब क्यों शाह साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक का बेपाया फजल व करम और इहसान व इनाम है कि जिसने बाइस तख्लीक़ कायनात रहमतल लिल आलमीन शाफ़े रोज़ जज़ा हुज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीला से हम सब को दौलत ईमान अता फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला कमा हक़्क़हु हमें इस दौलत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी अहबाब, भाई, दोस्त, सिस्टर्स, माएँ, बहनें, बेटियाँ आज की इस बाबरकत महफ़िल पाक में हाज़िर हैं और जिस तरीके से हाज़िर हैं, इंतज़ामात से लेकर तो लंगर शरीफ में हिस्सा डालने तक, आने तक, मैं तमाम अहबाब को, तमाम अहले इस्लाम को हुज़ूर के मीलाद के इस इंतज़ाम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि जिसने जिस तरह भी यहाँ पे आके महफ़िल मीलाद में हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और इस बाबरकत महफ़िल को हमारे लिए रोज़े महशर नजात का सामान बनाए। गुज़श्ता एक दो रोज़ से मैं थोड़ा अलील हूँ, तबीयत मेरी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है और इस तरह की प्रॉब्लम है कि जिसमें बंदा बोल नहीं सकता। प्रॉब्लम इस किस्म की है। ख़ास तौर पर गुज़श्ता कल से मुझे शिकली बुनता है थैनर के अंदर, तो बल्कि कल इस वक्त तक तकरीबन जो पोजीशन थी मैं कोई फ़ोन भी अटेंड करने के काबिल नहीं था। तो मैसेज के ज़रिए एक दो फ़ोन आए तो मैंने काम चलाया। इस वक्त भी मैं अच्छा ख़ासा दर्द फ़ील भी कर रहा हूँ, लेकिन हुजूर के ज़िक्र के लिए मैं और आप हम सब आए हैं
सो जितना मैं कर सकूं, जैसे कर सकूं, अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस मज़मून को ज़रूर समझ पाएंगे जो कि मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। अल्लाह करीम हम सब का आना और जाना कबूल फरमाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की ये जो खुशी हम सारे मिल के कर रहे हैं, इसके फ्यूज़ात हम सब को हमेशा अता फरमाए। कायनात जब से ये बनी है, सो कायनात का वजूद अव्वल जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। अच्छा, मुझे कई सालों से सुनते आए हैं या वीडियोस पर आप यूट्यूब पर आगे पीछे देख लें, मैंने कभी सुभान अल्लाह खरेवे नहीं की, या कभी की है? बोलिए, कभी की है? भाई बोले ना, जो हमेशा आते हैं, नहीं ना की कभी। लेकिन मिलाद शरीफ की खुशी में मैं चाहता हूँ कि आप भी शामिल हों। हुजूर की शान है तो उम्मती का दिल जब बाग बाग हो तो ज़ुबान से सुभान अल्लाह निकलते रहना चाहिए। तो मैं ये बस अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो वजूद पहली मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अक़दस है। तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक और आज से लेकर क़यामत तक और क़यामत से लेकर हम फ़ीहा खालिदून, हमेशा की ज़िंदगी तक हमेशा से हुजूर का ज़िक्र जारी था, आज भी जारी है और हमेशा के लिए जारी रहेगा, हमेशा के लिए जारी रहेगा। सो इस तसलसल में जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अज़मत अता फ़रमाई है, मैं समझता हूँ इन महफ़िलों का मुल जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, और कीमत, अभी हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। इन महफ़िलों का मुल और कीमत तब पड़ेगी जब ये आँख बंद होगी और कोई और आँख खुल जाएगी। फिर जब कोई कीमत देखेगा ना इन छोटी छोटी महाफिल की, तो ईमान उस जहान में भी ताज़ा हो जाएगा। वो अज़ीम महबूब जिसकी सिफ़त व सना खुद रब्बे कायनात करता है, हम गुनाहगार, ख़ताकार, जुल्मत, जहालत के मारे हुए लोग जब हम करते हैं तो वो बकौल शायर किसी ने बड़ा खूब कहा कि ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए, लेकिन तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई हैं लोगों की हुजूर की सना करते करते। जवान बूढ़े हो गए, बूढ़े कब्रों में चले गए। बादशाहों से लेकर आम आवाम तक, उलमा से लेकर आम अहले ईमान तक, और दुनिया के मशरिक से लेकर दुनिया के मगरब तक, और जहाँ पर +50 है वहाँ से लेकर जहाँ पे -50 होता है वहाँ तक, सारी कायनात में ताइदार कायनात का ज़िक्र अल्लाह ने जिस तरह जारी फरमा दिया है, वो ज़िक्र पाक की अज़मत जिसके ऊपर वरफ़ाना लका ज़िक्र का पहरा खुदा ने लगाया। फरमाया हबीब तेरे ज़िक्र की बुलंदी का मैं खुद एहतमाम करूँगा। सारी दुनिया अगर तेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफीन, तेरी ज़ात से हसद रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले और माज़अल्लाह तेरे ज़िक्र की अज़मतों को कम करने वाले उल्टे लटक भी जाएं, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हबीब तेरे ज़िक्र को हम बुलंदी देने वाले हैं, तेरी अज़मत को हम बुलंदी देने वाले हैं, तेरे मुकाम को हम बुलंद करने वाले हैं। सारी दुनिया में खुदा ताला ने हुजूर के ज़िक्र की अज़मत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लेकर हुजूर को सारी मखलूक से, हुजूर के ज़िक्र से हुजूर को बेनियाज कर दिया है। अब मखलूक करे ना करे, हुजूर का ज़िक्र वैसे ही बुलंद है। मखलूक पढ़े ना पढ़े, हुजूर का ज़िक्र वैसे ही बुलंद है, इसलिए कि ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वाली रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अब हमें जो तौफीक मुयस्सर होती है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खुदा ताला ऐसी तौफीक देता है कि हम ऐसी महफिल का अरेंज करते हैं, वगरना हुजूर का ज़िक्र मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, शायर ने कहा मेरे ख्याल ने जितने भी लफ्ज़ सोचे हैं, तेरी मिसाल तेरी अज़मतों से छोटे हैं।
ہم کیا پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ ہم کیا پیش کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اور یقیناً یہی بات ہے کہ یہ حضور کی شان رحمت ہے کہ جو حضور گناہ گاروں کا ذکر قبول فرما لیتے ہیں. یہ حضور کی شان رحمت ہے. ایک بڑا حسین شعر مجھے ایک اور یاد آ رہا ہے. شعر ہے بڑا حسین و خوبصورت، آپ نے سنا ہوگا پر شاید اس لحاظ سے توجہ نہ کی ہو کہ شعر کے 4 مصرے ہیں اور 2 مصرے عربی میں ہیں، 2 مصرے فارسی میں ہیں. جی لکھنے والوں کی محبت دیکھیں. انہوں نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ فارسی ہے، پیرشس کے ہیں. اے ساری دنیا سے بڑھ کر حسین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے ساری انسانیت کے سردار. آگے عربی، من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کا چہرہ ایسا روشن ہے گویا کہ سورج ہوتا ہے. اور اس طرح جس طرح کہ چاند ہوتا ہے. لقد نور القمر، یعنی سورج اور چاند بھی آپ سے روشنی لیتے ہیں. آگے پھر عربی، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بڑا پیارا تخیل ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی نعت پڑھنا اور آپ کی صفات کا بیان کرنا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے حق ہے ویسے آپ کی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی. لا یمکنون، دیئرکمیولی امپاسبل. لا یمکن الثناء کما کان حقہ. آگے پھر فارسی آ جائے گی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی بات آتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے بعد جو کچھ ہے اس کائنات میں وہ مصطفیٰ ہے. خدا کے بعد اگر درجہ اور رتبہ ہے وہ صرف حضور کا ہے. اس عظیم نبی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت، اس لیے ہم کہتے ہیں جب نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں نا، یا خطاب میں بھی کہنا چاہیے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہدیہ عقیدت ہے. یہ کیا ہے؟ ہدیہ عقیدت ہے کہ ہم حق نہیں ادا کر سکتے، بس یہ ہدیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا رسول اپنے کرم سے اسے قبول فرما لیں. چند کلمات قرآن مجید سے میں نے تلاوت کیے ہیں سورہ مریم میں سے. ایکچولی جو کنسیپٹ ایک پہلو صاحبزار میلاد شریف کے واقعات، دیگر چیزیں آپ بارہا مرتبہ سنتے رہتے ہیں. ایک پہلو میں نے صرف عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ بابرکت ہوتے ہیں. بولیے اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ سارے بولیے کیا ہوتے ہیں؟ بابرکت ہوتے ہیں. ان سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی برکات جو ہیں وہ خالی ان تک نہیں رہتی، بلکہ ان کی نسبت میں جو چیزیں آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. پہلے میں یہ کنسیپٹ جو ہے یہ عرض کروں گا قرآن پاک کی روشنی میں، تاکہ قرآن پاک سے آپ اس دلیل کو سمجھ جائیں. تو اس کے بعد چند ایک باتیں احادیث کی روشنی میں عرض کر کے تو اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے عرض کیا، یہ سورہ مریم میں وہ مقام ہے کہ جہاں پہ ذکر ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. کس کا؟ بولیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. یسوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اپنی والدہ مقدسہ کی گود میں آئے. والدہ ان کو لے کر جو ہے وہ اپنی قوم کی طرف آئیں. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزتاً پیدا ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ مطہرہ کی بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا تھا. اب قوم اعتراض کر رہی تھی اور قوم کہہ رہی تھی کہ معاذ اللہ اے مریم اس بیٹے کو کہاں سے لے آئی ہو؟ نہ تو آپ کا نکاح ہوا نہ شادی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ معاملہ ہوا تقدیر میں حضرت مریم علیہ السلام کا تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں ہے حضرت مریم نے کہا مجھے نہیں پتا، تم اس طرح کرو کہ تم اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، مجھے تو نہیں پتا.
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی ابھی عمر ہے. وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، اب وہ سارا عرض کروں گے تو بڑا وقت گزر جائے گا. بہرحال جب انہوں نے کہا، حضرت مریم نے اشارہ کیا. قرآن مجید فرماتے فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا یہ جو بچہ ہے چھوٹا، اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ جو بچہ بھی پنگوڑے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، آپ کہتی ہیں کہ اس سے پوچھیں. آپ نے فرمایا نہیں، یہی جواب دے گا، یہ کہاں سے آیا ہے. جب وہ مخاطب ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، ماں کی گود میں چند دن کے آپ تھے، وہ جو جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن میں بیان فرما کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ انبیاء کی عظمت لوگوں کے سامنے رہے. فرمایا قال انی عبد اللہ، فرمایا میری قوم، میری والدہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر اعتراض کرنے والوں، قال انی عبد اللہ، یاد رکھنا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیسا بندہ؟ آتانی الکتابہ، میں اللہ کا ایک ایسا بندہ ہوں کہ جسے رب نے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیّا، اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. کتنے دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ بالکل چند دن کے، شاید پہلے ہفتے کے تھے. یہ معجزتاً کلام آپ کی زبان سے جاری ہوا، بالکل فصیح، بالکل واضح زبان کے اندر آپ نے بات کی. فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. آگے فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت، فرمایا یہ بھی یاد رکھنا اینما کنت، جہاں پر بھی میں ہوں. ابھی میں اپنی والدہ کی گود میں ہوں، یہاں سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک ساری زندگی نبوت کا مقام جو ہے اس کا کنسیپٹ آپ واضح کرنے قوم کے سامنے. فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، اور یہ بھی سنو وجعلنی مبارکن، میں برکت والا ہوں. میں کیا ہوں؟ بولیے سارے، بولیے کیا ہوں؟ میں برکت والا ہوں. وجعلنی مبارکن، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے. برکتیں میرے وجود سے ظاہر ہو رہی ہیں اور ظاہر ہوتی رہیں گی. اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں، جس جگہ پر رہوں، بچپن میں ہوں یا لڑکپن میں ہوں، جوانی میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں، میں فلسطین میں رہوں یا آسمانوں پر چلا جاؤں، میں دنیا میں جہاں بھی رہوں، بازار میں رہوں یا گھر میں رہوں، اللہ کے نبی کا وجود ایسا ہوتا ہے. فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، میں جہاں بھی رہوں، جیسے بھی رہوں، جس طرح رہوں، میں ہر حال میں اللہ کی طرف سے برکت لے کر آیا ہوں. یہ نبی کا وجود ہوتا ہے کہ نبی کے وجود کی ہر چیز برکت والی ہوتی ہے. فرمایا یہ میری برکت، ابھی تو میں ماں کی گود میں ہوں، تم دیکھنا کہ کل کو ایسی برکت خدا ظاہر فرمائے گا، کسی کوڑے کے مریض کو ہاتھ لگا دوں گا، اللہ تعالیٰ شفائیں عطا فرما دے گا. فرمایا تمہارے سامنے مٹی کی مورت بنا کے اس کے اندر پھونک ماروں گا، خدا پرندے بنا کے اڑا دے گا. حتیٰ کہ فرمایا اتنی برکت ہوگی وجود کے اندر کہ مردے کی قبر پہ کھڑا ہو کے آواز دوں گا، خدا اسے زندگی عطا فرما دے گا. وجعلنی مبارکن اینما کنت، فرمایا میں جہاں رہوں میں برکت والا ہوں. سو انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی سروئے زمین کی طرف، یہ یاد رکھیے گا انبیاء کرام باعث برکت ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کی نسبت والی چیزیں وہ بھی لوگوں کو برکت عطا فرماتی ہیں، وہ بھی لوگوں کو برکت عطا فرماتی ہیں. سورہ یوسف کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ واقعہ کے اندر وہ سنیے، اور آگے حضور کا مقام و مرتبہ میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے میں اس مقام پر کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ مصر میں تھے اور مصر کے بادشاہ تھے یا اعلیٰ سطح کے وزیر تھے، آپ کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے. مختصراً یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا،
ان کو پھر بتا بھی دیا کہ میں ہی تمہارا وہ بھائی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے حال احوال پوچھا، فرمایا کہ ہمارے بابا جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا کیا حال ہے؟ بھائیوں نے وہ بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات ملی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا اگر وہ نابینا ہوگی اس طرح کرو، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأت بصیرا۔ اب میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کے وجود کو بابرکت بناتا ہے، بلکہ انبیاء کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بابرکت فرما دیتا ہے۔ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تجویز فرمایا؟ فرمایا حال یہ ہے اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں تو اس طرح کرو کہ میرا یہ قمیض میں اتارتا ہوں، اپنا شرٹ اپنی قمیض میری جو ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ فرمایا میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرا قمیض لے جا کے میرے والد گرامی حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھ دو، بس میرا قمیض رکھنے کی دیر ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں آنکھیں عطا فرما دے گا۔ اتنا بھی بیان قرآن کا میں سمجھتا ہوں کافی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے بیان فرماتے ہیں، فرماتے کیا ہوا؟ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اللہ پاک فرماتے پھر وہ پیغامبر گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض لیا ہوا تھا اور قمیض لے کے جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا حضرت یعقوب کی بارگاہ میں تو کیا کیا؟ القاہ علی وجہہ، حضرت یوسف کی قمیض آنکھوں پر رکھی گئی حضرت یعقوب کی آنکھوں پر، اور وہ یعقوب جو کئی سال سے نابینا ہو چکے تھے اور آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا، اس حضرت یعقوب کی آنکھوں پر جب قمیض رکھی گئی اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرتد بصیرا، حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب کی آنکھوں سے لگنے کی دیر تھی کہ یعقوب کا نور ہم نے واپس کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب اسی وقت دیکھنے لگ گئے تھے۔ یہ کنسپٹ عقیدے کا سمجھیں اور اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ انبیاء کرام خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ کی تبلیغ کے لیے نہیں آتے، وہ تو کرتے ہی ہیں، مگر ان کے وجود اتنے بابرکت ہوتے ہیں، اتنے بابرکت ہوتے ہیں کہ ان کے وجود خالی نہیں۔ اب قمیض جو ہے وہ اٹ سیلف حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ قمیض وجود کا حصہ ہوتی ہے؟ بھئی بولیے، آپ نے شرٹ جو پہنی ہوئی ہے جو یہ وجود کا حصہ ہے؟ نہیں۔ اس قمیض میں اثر کیا تھا؟ اثر یہ تھا کہ قمیض ٹچ ہوتا رہتا تھا حضرت یوسف کے جسم کو۔ اتنی بات تھی یا کوئی اور بات تھی؟ بولیے، اتنی ہی بات تھی نا۔ کیا وہ قمیض پہنا کرتے تھے اور آپ کے جسم اقدس سے جو مبارک سمیل نکلتی تھی وہ اس قمیض کو ٹکراتی رہتی تھی، اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم پاک کی نسبت کے ساتھ اس قمیض کے اندر اتنی برکت ہو گئی تھی کہ وہ قمیض نابیناؤں کی آنکھوں پر لگتا تو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیتا تھا۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام کے وجود کے ساتھ جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں، ٹچ ہو جاتی ہیں، یا جن کو جیسی بھی نسبت نصیب ہو جاتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر بھی برکات عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساری کائنات میں اللہ کی ساری مخلوق میں حضرت امام حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مومن کے لیے واجب ہے کہ یہ عقیدہ رکھے، اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا کہ جب تک وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے جو سب سے بہترین وجود بنایا ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ سب سے بہترین وجود وجود مصطفیٰ ہے، سب سے بہترین مخلوق وجود مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے حسن جب ساری کائنات میں بکھیرے تو کہیں چاند بنا،
کہیں سورج بنا، کہیں ستارے بنے، کہیں ہواؤں میں خوشبو آ گئی، کہیں باغات بنے، سارے کائنات کے حسن بکھیرتے ہوئے آسمان بنا دیے، جنت بنا دی، ستارے بنا دیے، مخلوقات بنا دی، حسین سے حسین تر، جمیل سے جمیل تر، اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل، ایک سے بڑھ کر ایک، حسین اتنے بنائے، جمیل اتنے بنائے، کہیں یوسف کا حسن چمکا، کہیں ایوب کا زہد چمکا، کہیں موسیٰ کا کلیم ہونا چمکا، کہیں یعقوب کی گریہ وزاری چمکی، کہیں صالح کی اٹھنی، ساری دنیا میں خدا کی توحید کے اعلان کرتی رہی، حسن بکھرتے رہے۔ کبھی نبوت کے آسمان پر آدم کا حسن چمکا، کبھی نبوت کے آسمان پر نوح کا حسن چمکا، کبھی نبوت کے آسمان پر ابراہیم کا حسن، اسماعیل کا حسن، یعقوب کا حسن، یوسف کا حسن، سارے حسن چمکتے رہے۔ جب خدا نے سارے حسن ملا دیے اس وقت وجود مصطفیٰ بنا دیا، اس وقت وجود مصطفیٰ بنا، جب سارے حسن خدا نے سمیٹ کے رکھ دیے۔ اس لیے آقا کا جو جسم اقدس وجود مطہر تھا، حضور کا وجود مطہر اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور سب سے اعلی اور حسین مخلوق ہے۔ اور جب ایسے انبیاء، سارے جلیل القدر انبیاء، سارے افضل و اعلی انبیاء، وہ سارے انبیاء جب مسجد اقصی میں معراج کی رات کھڑے تھے، خدا نے حضور کو مصلی امامت عطا فرما کے بتا دیا، یہ یعقوب بھی مصطفیٰ کا مقتدی ہے، یہ یوسف بھی مصطفیٰ کا مقتدی ہے۔ اور جب مقتدیوں کے مبارک وجود اتنے اعلیٰ تھے کہ ان کو چیزیں لگ جاتی تو شفا کا باعث بن جاتی تھی، تو قربانہ یہ حضور کے ان آثار اور تبرکات پر کہ حضور کے وجود کو جو چیزیں لگی، خدا نے ان میں کتنی برکتیں نازل فرما دی تھی، کتنی برکتیں نازل فرما دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس پر بات کرنا محض صرف ان کے کرم سے، صرف ان کے کرم سے۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بولیے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے ایک بڑا الزام لگا دیا، اور وہ الزام زمین اور آسمان کو ہلا دینے والا تھا، اس طرح کا الزام لگا دیا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں خود بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضے بشریت آپ پریشان ہو گئے۔ اب صحابہ کرام مختلف حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، روب و جلال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بندہ بات نہیں تھا کر سکتا، حتیٰ کہ میں آپ کو عرض کروں کہ بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے، میں ایک ہی بات ایک جملے میں کہنے لگا ہوں، بچے بڑے اور سسٹر جتنی بھی کوئی بندہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ نہ ہو، بات کو توجہ سے سنیں، میرے آپ کی ایمان کی بات۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے کوئی بات کرنا ہوتی تو روب و جلال مصطفیٰ کا یہ عالم ہوتا تھا، ایک سال تک حضور کی بارگاہ سے وہ بات پوچھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ کہتے ہیں حاضر ہوتے خدمت میں، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کب موقع ملے گا تو یہ بات پوچھ لیں گے، کب حضور کا مزاج ایسا ہوگا تو یہ بات پوچھ لیں گے۔ وہ معاملہ اس طرح کا بنا کہ صحابہ کرام ڈرتے جھجکتے ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے، کوئی بات کرتے تاکہ حضور کا دل جو ہے اس پریشانی سے تھوڑا سا تو ہٹ جائے۔ اب وہ جو بات آ کے کرتے حضور کی بارگاہ میں، وہ باتیں میں آپ کو ایک دو عرض کرتا ہوں، آپ حضور کے وجود اقدس کی جو ہے وہ آپ ذرا وہ اس کی ایمانی لذت جو ہے وہ آپ لیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بولیے رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بولیے اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ منافقین نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر بڑی تہمت لگا دی ہے، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں؟ آپ نے فرمایا عرض کرو۔ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا تو وجود اقدس ایسا ہے، اب حضور کے وجود کی ذرا بات سنیے گا،
ایمان کی لذت کے ساتھ. حضرت عمر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا تو وجود ایسا ہے کہ جس وجود پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی. یہ حضور کی شان تھی, یاد رکھ لیجئے گا. یہ جو مکھی ہوتی ہے نا, فلوے کہتے ہیں, یہ جو مکھی ہوتی ہے عام, وہ یہ مکھی سارے انسانوں کے جسموں پر بیٹھتی ہے جتنی دیر تک تاجدار کائنات ظاہری حیات پاک سے زندہ رہے. حضور کے جسم اقدس پر کبھی مکھی نہیں تھی بیٹھی. یہ میرے اور آپ کے نبی کا وجود ہے جو میں عرض کرنے لگا. جسم اقدس پر مکھی نہیں تھی بیٹھتی. حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کے جسم اقدس پر تو مکھی نہیں بیٹھتی, کیوں؟ خود وجہ بیان کرتی, اس لیے اے اللہ کے رسول کہ مکھی کبھی ناپاک اور نجاست والی چیزوں پہ بیٹھتی ہے تو وہاں سے جب اڑتی ہے تو پھر اس کو تو نہیں پتا ہوتا, اس کو تو وہ شعور ہی نہیں دیا گیا, اس کو نہیں پتا آگے کون بیٹھا ہوا ہے. وہ کسی نجاست گندگی سے اٹھتی ہے تو کسی شریف آدمی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتی ہے. یعنی وہ ایک جانور ہے, وہ اسی طرح کرتا ہے. عرض کہ یا رسول اللہ مکھی چونکہ نجاستوں پر بھی بیٹھتی ہے, غلیظ چیزوں پر بیٹھتی ہے, گندی چیزوں پر بیٹھتی ہے, وہاں سے اڑ کر پھر انسانوں پر آ بیٹھتی ہے, تو یا رسول اللہ آپ کے وجود پر تو آج تک ہم نے مکھی کو بیٹھے نہیں دیکھا. وہ رب جو ساری کائنات کا رب ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی مکھی کسی گندگی غلاظت سے اٹھے تو اڑتی 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 آ کے آپ پر بیٹھ جائے. جو خدا اتنا گوارا نہیں کرتا وہ ایسی تہمت والی معاذ اللہ زوجہ آپ کے نکاح میں کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہ حضور کا وجود اقدس تھا جو حضرت عمر فاروق گواہی دے رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جسم اقدس پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. حضرت خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حاضر خدمت ہوتے ہیں. آپ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ جو منافقین نے اتنا پروپیگنڈا کا طوفان اٹھایا ہوا ہے, اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے, عرض کرو. حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم اقدس کا تو سایہ نہیں زمین پر پڑنے دیا. حضرت عثمان کہتے ہیں یعنی میرے اور آپ کے نبی کی شان یہ تھی ساری کائنات میں ہر انسان جو ہے وہ سایہ رکھتا ہے, دھوپ میں کھڑا ہو یا چاندنی میں کھڑا ہو, چاند کی روشنی ہو یا سورج کی روشنی ہو, انسان جب چلتا ہے سورج نکلا ہو تو اس کا سایہ ہوتا ہے. فی الحال لائٹس یہاں پر ہم سارے بیٹھے سایہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے ایسی نرالی شانیں دے کر اتنا عظیم وجود آپ کو عطا فرمایا ہے اللہ کے پیارے حبیب کہ آپ کے تو وجود کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا, اس لیے کہ اگر آپ کا سایہ پڑے تو شاید کوئی کافر کوئی منافق آپ کے سائے کے اوپر قدم رکھ کر سمجھے کہ میں نے مصطفیٰ کی توہین کر دی ہے. فرمایا اللہ کے رسول آپ کا سایہ خدا نے زمین پر نہیں پڑنے دیا, تو ایسا وجود جس کا سایہ زمین پر نہ پڑے کہ کہیں کافر اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ تک نہیں بنایا, وہ اس طرح کا معاملہ کیسے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے کہ آپ کے نکاح میں ایسی زوجہ دے دے کہ جو کہ اس کردار کی مالک ہو معاذ اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیٹا باٹل لے یا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں. آپ کی برکت کا یہ عالم تھا, بس کر وجود اطہر کی برکات کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر مکھی نہیں تھی بیٹھتی کبھی بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا سایہ جو ہے وہ زمین پر کبھی نہیں پڑنے دیا. حضور گلیوں میں چلتے, دن کو چلتے, راتوں کو چلتے, اور یہ حضور کا معجزہ ساری دنیا دیکھتی اور 63 سال لوگ دیکھتے رہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ ظاہر ہوا تو ختم ہو گیا, نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا سایہ نہیں تھا پڑتا زمین کے اوپر. آپ گلیوں میں روشنی میں راتوں کو چلتے, نہ چاند کی روشنی آپ کے وجود کا سایہ زمین پر بناتی, نہ سورج کی روشنی آپ کے وجود کا سایہ بناتی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے سایہ بنا کے دنیا کی طرف بھیجا.
بالکل اسی طرح کہہ لیں بلا تشبیہ و بلا مثال. جس طرح ٹرانسپیرنٹ شیشہ ہوتا ہے نا, ٹرانسپیرنٹ شیشہ, یہ گاڑی کی ونڈ سکرین ہوتی ہے فرنٹ والی, ایک ہوتا ہے سپائل, ایک ہوتا ہے گلاس. سمجھتے ہیں نا فرق؟ ایک سپائل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے گلاس. یہ گلاس ہے, یہ بھی گلاس ہے, اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے. سپائل وہ ہوتا ہے جس میں اور آپ ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کور ہوتا ہے جسے اپنا پھر نظر آتا ہے. سپائل اور گلاس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ گلاس میں روشنی جو ہے وہ آر پار ہو جاتی ہے, روشنی آر پار چلی جاتی ہے. ایک گلاس نہیں, کائنات میں کہیں کروڑوں گلاس بھی ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے بھی, وہ نظافت اور نفاست وجود مصطفیٰ کو نہیں پہنچ سکتے. بعض علماء نے یہ شرح کی ہے کہ تاجدار کائنات کا وجود اتنا لطیف تھا, اتنا لطیف تھا کہ روشنی سے بھی لطیف تر تھا. جب روشنی وجود مصطفیٰ سے ٹکراتی تو ٹکرا کر اگر روشنی کو کوئی وجود روک لے تو اس کے نتیجے میں سایہ بنے گا. روشنی یہاں سے آ رہی ہے, یہ ہاتھ میں نے آگے کیا, اس کا سایہ پیچھے, چونکہ روشنی رک جائے گی. جب روشنی رکے گی اس حصے کا سایہ زمین پر پڑ جائے گا. اس لیے تاجدار کائنات کا وجود خدا نے ایسا بنایا تھا گویا کہ روشنی آتی تھی, آگے وجود مصطفیٰ اتنا لطیف تر تھا کہ روشنی سے آر پار گزر جاتی, حضور کا سایہ زمین پر کبھی نہ پڑتا تھا. یہ کائنات میں شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجود اطہر کی برکات جو ہیں, وہ برکات کیسی تھیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک حضور کا سارے کا سارا وجود ہی باعث برکت بنا دیا گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے بڑا خوب فرمایا, سبھی انبیاء کو ملے معجزے, معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. انبیاء کو معجزے ملتے رہے مگر سب کا بعد جو معجزہ بن کے آیا وہ تاجدار کائنات کی ذات بابرکات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جو برکتیں ظاہر ہوئیں, ایک برکت وہ ہے جو حضور کے وجود کی وجہ سے اس روئے زمین کو ملی. یہ ایک یا دو باتیں میں آپ عرض کر کے تو بات کو ختم کر دوں گا, بس توجہ سے سنتے جائیے گا. حضور جب دنیا میں تشریف لائے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے شہر مکہ میں. کہاں لگے بولیے؟ حضور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ بولیے کس شہر میں؟ مکہ میں. مکہ کہاں ہے؟ سعودیہ میں. مکہ مکرمہ میں محلہ تھا بنو ہاشم. اس بنو ہاشم محلے کے اندر ایک سٹریٹ تھی, گلی تھی, گھاتے تھا جس کا نام تھا سوق اللیل. سوق اللیل میں وہ عظیم مکان تھا جس کے اوپر عرش بھی رش کرتا ہے. حضرت عبداللہ کا مکان, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان. حضور جب اس گھر میں جلوہ فرما ہوئے تو حضور جب زمین پر تشریف لائے تو زمین کو ایک نسبت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے. میں اب وہ نسبت کا بیان بس کرنے لگا ہوں کہ حضور کے وجود کی برکات کیا ہیں. زمین کو نسبت ملی حضور کے قدموں سے, قدم مبارک لگے تو زمین کی وہ حالت کیا ہو گئی. وہ زمین جو پہلے بھی زمین تو تھی مگر حضور کے وجود نے اس کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک, صحیح بخاری شریف کی, آقا نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا. حضور نے فرمایا میرے لیے اللہ نے اس ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. یہ حضور کے وجود کی برکت ہے. اس سے پہلے کسی بھی قوم میں, یہ ہم عیسائیوں کے کرسچنز کے ملک میں رہتے ہیں, ان کی جو عبادات ہوتی ہیں کہیں کوئی بندہ دکان پر کر سکتا ہے؟ وہ بولیے کسی کو آپ نے دیکھا ہو کوئی کرتا ہے؟ کوئی اپنی عبادات گھر میں کرتا ہے؟ بولیے کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا. کسی بھی جگہ پر نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی ساری اقوام کو عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت خانوں میں جانا ہوتا تھا, اپنی عبادت گھروں میں جانا ہوتا تھا. وہاں جاتے تو عبادت ہو سکتی تھی. وہ مخصوص عبادت
جو اس عبادت گاہ میں ہوتی وہ عبادت گھروں میں نہیں تھے کر سکتے. آقا نے فرمایا پہلے سارے انبیاء میں سے اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے جعلت لی الارض مسجدا, میرا زمین پر آنا تھا, خدا نے میرے وجود کی برکت سے ساری زمین کو اتنا پاک کر دیا کہ میرا امتی مسجد میں بھی نماز پڑھے گا, گھروں میں بازاروں میں بھی نمازیں پڑھ سکے گا. یہ حضور کے وجود کی برکت ہے, حضور کے وجود کی بولیے یہ برکت ہے کہ ساری زمین اس قابل بنا دی گئی کہ زمین کے جس پاک صاف حصے پر آپ چاہیں, آپ کھیت میں کھڑے ہوں, فیکٹری میں کھڑے ہوں, گھر میں کھڑے ہوں, بازار میں کھڑے ہوں, جس جگہ پر چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے زمین کو خدا نے مسجد بنا دیا ہے. جس جگہ پہ چاہیں نماز اللہ کی عبادت آپ کر سکتے ہیں. اب یہ تو تھی جو زمین کو نسبت ملی حضور کے ساتھ, ٹوٹلی نسبت یہ ہو گئی. اب آگے چلیں, ایک خاص نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کو مل گئی. کس شہر کو؟ بولیے مکہ کو. اب چونکہ وہ شہر تھا وہاں پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رہے بڑے سال. جب رہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس شہر کو بھی نسبت عطا فرمائی, تو اس کا بیان بھی قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. بڑی محبت سے آیات کا ترجمہ سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں اے حبیب ہمیں قسم ہے شہر مکہ کی. کس کی قسم ہے؟ کس کی قسم ہے؟ شہر مکہ کی. یا اللہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے؟ فرمایا بیت اللہ تو ہے, میرا گھر ہے, مگر میں اس کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا. یا اللہ کیا اس لیے یہاں پہ مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا مقام ابراہیم میری نشانی ہے, مگر میں اس لیے قسم نہیں اٹھاتا. یا اللہ کس لیے یہاں پہ صفا اور مروہ ہے؟ فرمایا صفا اور مروہ بڑی عظمت والی ہیں, میری نشانیاں ہیں, مگر میں اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہا. یا اللہ مینا مزدلفہ عرفات, فرمایا سارے مقام میرے پسندیدہ ہیں, مگر شہر مکہ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سارے شہر کی ہمیں قسم ہے. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا نہ تو کعبۃ اللہ کے لیے بے شک بڑی عظمتوں والا ہے, اس روئے زمین پر خدا کا پہلا گھر ہے, مسلمانوں کی سمت سجدہ ہے. فرمایا سارے شرف, ساری عزتیں, ساری عظمتیں ایک طرف, مگر مکہ کی قسم اس لیے ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. حبیب اس لیے قسم ہے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں. قسم کا سبب حبیب تیری ذات ہے. قسم کا سبب کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے. فرمایا حبیب ان شہر میں تو جو رہتا ہے تو تیرے رہنے کی وجہ سے ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے. بعض مفسرین اس کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قسم کو اللہ نے مشروط کیا حضور کے رہنے کے ساتھ, حضور کے بولیے نا حضور کے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا حبیب چونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں ہم اس لیے اس کی قسم ہے. مفسرین نے فرمایا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ خدا یہ نہیں خالی فرما رہا کہ ہمیں شہر مکہ کی قسم ہے, بلکہ اللہ کریم یہ بھی فرما رہا ہے حبیب ہمیں ہر اس جگہ کی قسم ہے جہاں پہ آپ رہتے ہوں. یہ قسم کا سبب حضور ہے. مراد یہ کہ حبیب تو جبل سور پر جائے ہمیں سور پہاڑ کی قسم ہے, تو جبل ہیرا پہ جبل نور پہ جائے ہمیں جبل نور کی قسم ہے, تو احد بدر خندق کے میدانوں میں کھڑا ہو ہمیں احد بدر خندق کے میدانوں کی قسم ہے, تو عرفات میاں مزدلفہ میں چلا جائے ہمیں ان کی قسم ہے, تو شہر مدینہ میں چلا جائے ہمیں مدینے کی قسم ہے, تو جہاں جہاں رہے گا وہاں وہاں ہماری قسم بھی موجود رہے گی. یہ شرف ہے جو حضور کی نسبت سے شہر مکہ کو ملا. حضور کی نسبت سے کس کو ملا؟ شہر. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے. اللہ کریم سب کو بار بار مدینہ طیبہ لے جائے, بولیے نا آمین. آپ میں سے بڑے احباب نے مسجد قباء کی زیارت کی ہوگی. جب آپ مسجد قباء میں انٹر ہوتے ہیں ابھی بھی وہ حدیث پاک وہاں پہ نیم پلیٹ پہ لکھی ہوئی ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے, یہ حضور کی برکت میں عرض کرنے لگا ہوں. حدیث پاک یہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نفل ادا کیے, 2 رکعت
نفل ادا کیے مسجد کباب میں آ کر وہ اچھی طرح وضو کر کے آ جائے, یہاں پہ آگے 2 نفل پڑھے, خدا اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. بھائی مسجد قباء سے پوچھو تمہیں یہ فضیلت کیسے ملی, تو قباء یہ کہے گی کہ اس میری جگہ پر اللہ کا محبوب ہر ہفتے کے دن آیا کرتا تھا. تاجدار کائنات حدیث پاک میں ہے کہ آپ کبھی سوار ہو کر کبھی پیدل حضور مدینہ منورہ سینٹرم سے چلتے جہاں آپ کا گھر مبارک تھا, اب وہاں سے چلتے سواری پہ سوار ہو کر کبھی پیدل بھی تشریف لے جاتے. ہر لیڑا کے دن, ہر ہفتے کے دن حضور وہاں سے تشریف لاتے, مسجد قباء میں 2 نفل ادا فرماتے, 2 نفل ادا فرما کے واپس چلے جاتے. یہ حضور کا عمل مبارک تھا. اب چونکہ حضور کو رحمت عالم بنا کے بھیجا گیا, اس لیے حضور نے اپنی امت پر لیڑا کی پابندی نہیں رکھی. اب بات کو سمجھ رہے ہیں, یہ حضور کی شان رحمت ہے. آپ نے امتیوں کو پابند نہیں کیا خالی لیڑا کا, فرمایا جس وقت کوئی میرا امتی پہنچ جائے اور مسجد قباء میں آ کر 2 نفل ادا کرے, اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. کیوں کہ یہ وہ مسجد خاص جگہ ہو گئی جس جگہ کو ہر ہفتے میں 1 دن نسبت ہوتی. حضور کے مبارک قدم اس مسجد میں جا کے ضرور لگا کرتے تھے. حضور جتنی دیر مدینہ طیبہ میں رہے ہر ہفتے کے دن وہاں پر تشریف لے جاتے اور جا کے 2 نفل ادا کرتے. حضور کے ہر ہفتے میں ایک بار جانے سے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے عمرے کا ثواب عطا فرما دیا تھا. اب اگلی بات سمجھیں, یہ حضور کی برکات میں سے زمین, ساری روئے زمین کو برکت ملی تو ساری روئے زمین مسجد بن گئی. ساری روئے زمین بولیے, بڑی خاص بات کرنے والا ہوں, توجہ سے سمجھیے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت مکہ کو ملی تو مکہ لائق قسم ہو گیا. شہر مکہ اللہ تعالیٰ کا لائق قسم ہو گیا. حضور کی برکت مسجد قباء کو ملی تو مسجد قباء میں عمرے کا ثواب رکھ دیا گیا. جہاں پہ آقا ہفتے میں کتنی مرتبہ جاتے تھے, بولیے نا کتنی مرتبہ, بڑی خاص میں بات عرض کرنے لگا ہوں, کتنی مرتبہ, 1 مرتبہ. اب زمین کو تو 1 مرتبہ نسبت ملی تو مسجد, شہر مکہ میں پیدا ہوئے تو اس کی قسم, قباء میں ہفتے میں 1 بار جاتے تھے تو عمرے کا ثواب. اب اس ترتیب کو سمجھ میں رکھیں تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں پہ حضور کے روزانہ قدم لگتے تھے وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ اب بات سمجھیں, وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے؟ متفق علیہ حدیث پاک, جہاں پہ میرے مصطفیٰ کے ہر روز قدم لگتے تھے کم سے کم دن میں 5 بار. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا روزانہ اپنے گھر سے نکل کے جو میں اپنے منبر تک آتا ہوں, اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھنا, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا یہ جو زمین کا ٹکڑا جس پر ہر روز میرے قدم لگتے ہیں, حضور کے قدموں کی برکت سے اس شان کے لائق ہو گیا. فرمایا خبردار, میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جتنا علاقہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو چکا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر منبر تک جہاں میں روز میں اپنے قدم لگاتا ہوں, یہاں پہ روز میں چلتا پھرتا ہوں, یہاں روز میں آتا جاتا ہوں, یہاں یہ جگہ روز جو میری زیارت کرتی ہے نا, تو میرے قدموں کی برکت ایسی ہے کہ خدا نے اس جگہ کو جنت کا باغ بنا دیا ہے. وہ جنت کا باغ ہو گیا حضور کی برکات کی وجہ سے. اور آقا کے وجود اطہر, میں نے عرض کیا قمیص جو ہے وہ حصہ جسم کا نہیں تھا, وہ جسم کے ساتھ ٹکرانے والی ایک چیز تھی جس میں اتنی شفا خدا تعالیٰ نے دی. اور کائنات میں سب سے بڑھ کر جو وجود مصطفیٰ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے جو چیز خارج ہوتی تھی امت کے حق میں شفا ہو جایا کرتی تھی. جو چیز حضور کے جسم اقدس سے نکلتی امت کے حق میں شفا ہوتی تھی, حتیٰ کہ تاجدار کائنات کا لعاب دہن امت کے حق میں شفا ہو گیا تھا. حضور اپنا لعاب دہن, منہ کا لعاب جو ہے تھوک مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں شفا بن گئی تھی.
इतना अजीम नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। ग़ज़वा बदर का वाक़या है। इस्लाम और कुफर की पहली जंग लड़ी जा रही है। मदीना मुनव्वरा के एक यंग सहाबी हैं जो जंग के अंदर शामिल हैं। जंग लड़ते लड़ते किसी काफिर ने एक तलवार उनके कंधे पर मारी। जब तलवार मारी कंधे पर तो कंधा जो है वो उतर गया। उतरा ऐसे कि थोड़ा सा साथ जुड़ा रहा, ज्यादा हिस्सा उतर गया था, यानी लटक रहा था बाजू साथ। सुभान अल्लाह, कैसा ईमान था सहाबा किराम का। जो लटकता हुआ बाजू था, आपने समझा ये जिहाद में रुकावट डाल रहा है। उन सहाबी ने क्या किया, सहाबी ने अपने ही पाँव के नीचे रख के हाथ को जोर से खींचा तो सारा बाजू उतार के फेंक दिया। जंग कर रहे हैं साथ, ताकि जंग के अंदर रुकावट कोई ना आए। जंग खत्म हुई या दौरान जंग वो सहाबी बाजू पकड़ा हुआ है जिस्म से उतार के अपना, और पकड़ा हुआ बाजू लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। हुजूर ने देखा तो खुद ही पूछ लिया, फरमाया माज गालिबन उनका नाम था। फरमाया क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, किसी काफिर ने तलवार मारी तो बाजू थोड़ा सा लटक रहा था, मैंने खुद उतार दिया कि जंग के अंदर रुकावट था। हुजूर ने फरमाया इधर आओ मेरे पास। हाजिर हुए, ताजदार कायनात ने अपने दस्ते मुबारक पे अपना लुआब दहन लगा दिया। लुआब दहन लगा के हुजूर ने उस बाजू के साथ जोड़ा और बाजू को पकड़ के कंधे के साथ जोड़ा। सहाबी कहते हैं एक लम्हा भी नहीं लगा, मुझे खबर ही नहीं हुई कि मेरा बाजू उतरा था और उतर के फिर दोबारा जोड़ा गया। ये वजूद मुस्तफ़ा की बरकतें थी, ये हुजूर के वजूद की बरकत थी कि जिसमें अकदर से जो कुछ निकलता था उम्मत के हक में शिफा होता था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर, यानी ये वाक़यात इतने ज़्यादा कुतुब अहादीस में इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको शुमार करके नहीं बता सकता। लुआब दहन की बरक़ात कितनी ज़्यादा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं ग़ज़वा खंदक के अंदर। किस जंग के अंदर? ग़ज़वाए, बोलिए ना, ग़ज़वाए खंदक के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों के हालात बड़े कमज़ोर थे। घर से खाना पीना आना बंद हो गया, मुजाहिदीन मैदान जंग में थे, अनाज ख़त्म हो गए। सहाबा किराम ने भूख से बचने के लिए इस तरह करते थे कि अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध लिया करते थे। जब सख्त भूख लगती ना, सख्त भूख लगती तो कोई छोटा पत्थर लेकर इधर पेट के ऊपर बांधते, उसको पीछे रस्सी डाल के बांध लेते हैं। उससे ज़्यादा मूवमेंट ना होती, फिर ज़्यादा भूख भी फील ना होती। मगर खंदकें खोदे जा रहे हैं, खंदक का मौका है। एक सहाबी भूख से निडाल हो गए और निडाल होकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए, अपना कमीज़ ऊपर कर दिया और कि या रसूलल्लाह, ये देखिए भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, जवाब नहीं दिया, आका ने अपनी कमीज़ भी उठा दी। जो उठाई तो सहाबा ने देखा हुजूर ने एक की बजाय दो पत्थर बांधे हुए हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ने दो पत्थर बांधे हुए भूख की वजह से। कुछ सहाबा ने मंजर देख लिया। एक सहाबी थे हजरत जाबिर। हजरत जाबिर के घर में बकरी का एक बच्चा था, बस और कुछ पास मौजूद ना था। दौड़े हुए खंदक से इजाज़त लेकर के जाके बेगम साहबा को फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने ये हालत देखी, हुजूर बड़े भूखे और बड़े प्यासे हैं, ये बकरी के एक बच्चे मैं ज़बह कर जाता हूँ, आप इसका गोश्त बना के हंडिया तैयार करें, घर में जो थोड़ा बहुत आटा है उसको गूंद के तो रोटियाँ बनाएं, तो मैं जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ या रसूलल्लाह, आज आप खाना हमारे घर आके तनावल फरमा लें। वो सारा प्रोग्राम बना के, ये वाक़या नहीं समझना, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। किस किताब की? सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए हज़रत जाबिर। अब आगे मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे, आपको बात की बड़ी लज्जत आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाके आहिस्ता से आपके करीब जाके अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में चंद बंदों का खाना तैयार हो सका है, तो हुजूर आप इस तरह फरमाइए, ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ, साथ दो तीन गुलामों को ले आएँ, तो आज दोपहर का खाना हुजूर मेरे घर में खाएँ। हुजूर ने जब ये सुना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावाज़ बुलंद जितने सहाबा मौजूद थे फरमाया, सहाबा आज तुम सब का खाना जाबिर के घर में है।
اچھا حضرت جابر کہتے ہیں کہ غالباً حضور کو شاید سمجھ نہیں آ سکی، پھر آپ کے قریب ہوئے، کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ ذبح ہوا ہے، تھوڑا سا 1-2 کلو اناج ہے گھر میں موجود، تو آپ آج کھانا دوپہر کا ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ حضور نے ان کی بات سنی، دوبارہ حضور نے خود اعلان فرمایا، فرمایا صحابہ جی حضور آج تم سب کا کھانا حضرت جابر کے گھر ہے۔ اچھا جابر نے جب 2 دفعہ واقعہ ہونا، جابر کے پاؤں کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، وہاں سے پھر دوڑے اپنے گھر کی طرف، جا کے کہتے ہیں بیگم صاحبہ کام تو بڑا خراب ہو گیا ہے، میں تو حضور کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ خود تشریف لے آئیں، ساتھ 1-2 بندوں کو لے آئیں، تو آئیں تو آگے ہمارے گھر میں کھانا کھا لیں، تو حضور نے تو سارا مسلم فورم بھی ساتھ ہی لے لیا ہے، ساری جماعت اہل سنت بھی ساتھ ہی لے لی ہے، اپنا سارا لشکر لے کر تو حضور آ گئے ہیں، اب کیا کروں؟ وہ صحابیہ جو تھی وہ عرض کرتی ہیں جابر ان صحابہ کو دعوت آپ نے دی یا حضور نے دی؟ بڑی دانا عورت تھی، جابر ان کو آپ نے دعوت دی یا حضور نے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں حضور نے دعوت دی ہے، انہوں نے کہا پھر آپ چپ کر جائیں، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہمارے گھر میں تو یہی کچھ ہے۔ جابر پھر دوڑے حضور کی بارگاہ میں، حضور صحابہ کو تیار کریں آ جاؤ بھائی کھانے کے لیے۔ جب حضور نے حضرت جابر کی پریشانی دیکھی نا تو خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں جابر سالن بنا کے رکھ دو مگر میرے آنے سے پہلے اس کو ہنڈیا سے ڈالنا شروع نہ کرنا، آٹا گوندھ کے رکھ دو مگر میرے آنے سے پہلے روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ چلے گئے، بیگم صاحبہ کو حکم جب وہ پہنچا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے حضرت جابر کے، حضرت صحابہ کے مقدر پر آپ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں؟ کتنے مقدر تھے حضور کے صحابہ کے، کتنے عظیم لوگ تھے سروئے زمین کے، کہ اللہ کا نبی جب معراج کے لیے بھی جائے تو براق پہ بیٹھ کر جاتا ہے، جابر کے گھر جا اپنے قدموں سے پیدل چل کے جاتا ہے۔ کیسے نصیب تھے صحابہ اکرام کی، اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد اگر کوئی رتبہ ہے تو حضور کے صحابہ کا ہے۔ اتنے عظیم لوگ یار، امام الانبیاء جن کے گھروں میں آیا جایا کریں، اور میں کبھی سوچتا ہوں صحابہ کتنے عظیم انسان تھے، کتنے خوش قسمت انسان تھے۔ یقین کر لیں آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، صحابہ کا قرض نہیں اتر رہا حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی حضور کی بارگاہ میں، صحابہ بیمار ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کے اناج اچھا نہیں ہو رہا حضور کی بارگاہ میں، صحابہ کو کوئی مسئلہ بنا، کتنے عظیم لوگ تھے یار، دوڑے دوڑے امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت جابر کے گھر، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہنڈیا پک چکی تھی، آقا نے اسے ڈھکن اٹھایا، ڈھکن اٹھا کے حضور نے اپنا لعاب دہن ہنڈیا کے اندر ڈال دیا، آٹا گنا ہوا تھا، تاجدار کائنات نے پردہ پیچھے کیا، اس آٹے کے اندر حضور نے اس آٹے کو بھی اپنا لعاب دہن عطا فرما دیا، فرمایا اب ہنڈیا سے ڈالتے جاؤ، آٹے سے گونتے چلے جاؤ۔ جابر کہتے ہیں ایک بکری ذبح کی ہوئی اور 1-2 کلو آٹا ہمارے گھر میں گندا ہوا، حضور نے فرمایا 10 کی تعداد میں صحابہ ٹولیاں بنا کے آؤ، جابر کے گھر سے کھاؤ، میدان جنگ میں چلے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا وہ سارا لشکر، سارے صحابہ ون ٹو آل جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، ہمارے گھر سے اس دن کھانا کھا کے چلے گئے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم نہ ہنڈیا سے سالن کم ہوا نہ آٹا ہمارا کم ہوا تھا۔ کیوں کہ تاجدار کائنات کے سارے وجود کو اللہ نے امت کے لیے باعث برکت بنا دیا تھا، اور جس میں اقدس سے لعاب خارج ہوتا تو وہ شفا ہو گیا تھا۔ اور لعاب دہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اتنی مرتبہ ہے، کسی کا کنواں جو ہے وہ کھارے پانی کا ہوتا، پانی پینے کے قابل نہ ہوتا۔ آپ ابھی بھی جائیں مسجد جارانہ، کہاں مسجد جارانہ مکہ المکرمہ میں، وہاں پہ ابھی تک اس کنویں کا پانی موجود ہے۔ تاجدار کائنات طائف سے واپس آئے، غزوہ طائف سے واپس آ کر حضور جارانہ پر ٹھہرے، غزوہ حنین کا مال غنیمت وہاں پر موجود تھا، آقا نے وہ تقسیم کرنا تھا، صحابہ یا رسول اللہ پانی نہیں ملتا، فرمایا کیوں؟ اور کہ حضور ایک ہی کنواں ہے اور اس کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے کنواں؟ یا رسول اللہ یہ ساتھ ہے۔ حضور چل کے کنویں پر تشریف لے گئے، کنویں میں لعاب دہن ڈالا، اس دن کے بعد کا نہ کنویں کا پانی ختم ہوا ہے بھی پینے کے قابل میٹھا پانی ہو گیا ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کی برکت تھی، تاجدار کائنات کے وجود کی برکت کا یہ عالم۔ اور اگر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اس امت کے اس سال کے اندر آ کر 1400-1500 سال گزر چکے، اگر آپ کو میں یہ عرض کروں کہ آپ حضور کا لعاب دہن والی کوئی چیز پینا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ بولیے، حضور کا لعاب دہن چاہتے ہیں؟ بھائی بولیے نا، نعرہ رسالت بلند کیجیے، پھر بات بتاتا ہوں آپ کو اونچی آواز سے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا لعاب دہن کا ٹیسٹ آج بھی امت کو نصیب ہے، پتہ کم لوگوں کو ہوتا ہے، ٹیسٹ آج بھی نصیب ہے۔ حدیث پاک میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں عرض کرتا ہوں یہی حضور کی شان رحمت تھی اور یہی حضور کی شان رحمت ہے۔ حضور جیسا صحابہ کے لیے نبی تھے، قیامت تک اپنی ساری امت کے لیے حضور نبی تھے، اور جو نعمت صحابہ کو لعاب دہن کی صورت میں موجود میسر تھی، آقا نے اس نعمت میں اپنی قیامت تک آنے والی امت کو بھی شامل کیا ہے۔ حضور نے کسی امتی کو محروم نہیں رکھا۔ حدیث پاک میں ہے، تاجدار کائنات مسجد الحرام کے اندر کھڑے ہیں، حضور کعبۃ اللہ میں موجود ہیں، آقا انعامدار نے طواف فرمایا، خانہ کعبہ کو مزید مشرف کیا، مزید عزت بخشی کعبہ کو۔ حضور نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، طواف کر کے مدینے کے تاجدار نے زمزم منگوا لیا، فرمایا زمزم لے کے آؤ میری بارگاہ میں۔ صحابہ زمزم لے کر حاضر ہوئے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ صحابہ حاضر ہوئے، حضور نے جی بھر کے آب زمزم کو پیا۔ جب پی چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تھا پانی کا، حضور نے فرمایا مشکیزہ میرے پاس لاؤ۔ مشکیزہ لایا، حضور نے آب زمزم پیا، اور آب زمزم پی کر حضور نے اس کی کلی اس مشکیزے کے اندر فرمائی۔ آب زمزم لیا، اس کو پیا، پی کر حضور نے اس کی کلی اسی مشکیزے کے اندر فرمائی، اور پھر حکم فرمایا اب یہ مشکیزہ جا کر زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا جائے۔ صحابہ اور مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ جو کلی کی تو حضور کا لعاب آب زمزم کے اندر شامل ہوا۔ آب زمزم اگر شفا دیتا ہے، آب زمزم اگر برکت ہے، اگر عزت ہے، عظمت ہے، تو اس کی دو وجہ سے ہے۔ ایک نبی کے قدم چومے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے، اور دوسرا اس کا فیض جو ختم نہیں ہوتا، آب زمزم کے اندر مصطفیٰ کا لعاب دہن شامل ہو چکا ہے۔ اس لیے آب زمزم کا فیض ہے، اس لیے خدا وہ ایمان کی سلامتی دے لوگوں کو۔ اتنا تو سوچو کہ جس کا لعاب دہن جس پانی کو لگ جائے، خدا تعالیٰ اس پانی کا فیض ختم نہیں کرتا، اس وجود کا فیض کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اس وجود کا فیض کیسے ختم ہوگا جس کی کلی کا فیض نہیں ختم ہوتا دنیا سے؟ حضور نے کلی فرمائی زمزم کے اندر، فرمایا جاؤ لے جاؤ، تاکہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ اگر حضور کے لعاب دہن کا فیض لینا چاہے، آج بھی زمزم کو پی لے، حضور کے لعاب دہن کا فیض مل جایا کرے گا۔ اور جس کے لعاب دہن کا فیض ختم نہ ہو، اس کی ذات کا فیض کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے وجود کی برکت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کی عزت و عظمت کی برکات جو حضور کی امت کو حاصل ہیں وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو جو عزتیں، عظمتیں، مقامات عطا فرما کے اس دنیا کی طرف بھیجا، وجود مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑھ کر باعث برکت بنا دیا۔ اور یہ حضور کی برکات ہیں جو قیامت کے دن تک امت مسلمہ کو انشاءاللہ حاصل رہیں گی، اور یہ حضور کی زبان اقدس سے جاری ہوا قرآن ہے جو قیامت تک امت مسلمہ کے پاس موجود رہے گا۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں آنے والوں، آخری بات عرض کر کے تو بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضور کا وجود جو ساری دنیا کے لیے باعث برکت تھا، باعث برکت ہے اور قیامت تک باعث برکت رہے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو اپنے وجود کی برکات عطا فرمائیں، اور وجود مصطفیٰ کی بڑی برکتیں کائنات بیان کرتی رہے گی، ختم نہ ہو سکے گی۔ مگر سنیے، حضور کے وجود کی برکات میں سے
سب سے بڑی برکت حضور کی تعلیمات ہیں. یہ بھی حضور کی برکت ہے. کیا چیز بولیے؟ حضور کی ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیمات نور ہیں اور یہ تعلیمات رحمت ہیں، یہ تعلیمات برکت ہیں. ان محافل میلاد کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ایک ہی تعلیم، بلا فی محفل کو یہ ایک تعلیم ہم لینے والے ہوتے تو اس وقت ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہوتا جس طرح میں آج ہم لگے پھرتے. کوئی ایک ہی تعلیم ہم نے سینوں میں اتاری ہوتی. حضور کی تعلیمات باعث برکت ہیں، حضور کی تعلیمات نور ہیں. یہ وہی نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالتا ہے ظلمتوں سے اور نور عطا فرما دیتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور عطا فرماتا ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں، تعلیمات ہیں جو حضور ہمیں عطا فرما کے گئے. کاش یہ محافل ہمارے پنجگانہ نماز کا ذریعہ بن جائے تو ہمیں نور ہی نور حاصل ہو جائے. یہ محافل یہ حضور کی برکت تھی. حضور نے نماز جیسی نورانی عبادت عطا فرمائی. عجیب امت ہم ہو گئے کہ ہم حضور کے میلاد بھی منائیں اور اللہ کے حضور سجدے بھی نہ کریں. یہ کیسی امت ہو گئی؟ یہ کیسی محبت ہو گئی؟ آقا انعامدار تو سواری پر بیٹھے جنگ کی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑے ہیں. سواری پہ بیٹھے جنگ کی حالت میں بھی حضور نے نمازیں پڑھی. سفر کرتے ہوئے آسان کر دی، چھوڑی نہیں ہے. حتیٰ کہ طائف کے لوگوں کا ایک گروہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. آخری بات ہے، سن لیجئے. یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں پر ایک اجازت ہے. فرمایا اچھا کلمہ پڑھتے اجازت کیا مانگنا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم کلمہ تو پڑھیں گے مگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کی اجازت، نماز سے رخصت دے دیں ہمیں. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آیا. حضور نے فرمایا نہیں، اگر میرا کلمہ پڑھنا ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے گی. اچھا یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، کیا رمضان کے روزے ہم سے معاف ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر میرا کلمہ پڑھنا ہے تو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، کوئی معافی نہیں ہے. میں اس سے نیچے کیا بیان کروں؟ جب ہمارے فرائض ہی سیدھے نہیں ہوئے اور ہم بچے سے بوڑھے ہو گئے، موت ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے، موت ہمیں روز پکارتی ہے، قبر ہمیں روز بلاتی ہے، اور وہ قبر اور وہ موت ہمیں بار بار جھنجھوڑتی ہے. او امت مسلمہ، تیرا نبی جو تیرے پاس تعلیمات چھوڑ کے گیا تھا وہ تعلیمات کہاں گئیں؟ کیا محفل میلاد کے لیے 100-200 فنڈ دے لینا یہ کافی ہو گیا؟ کیا لنگر کھا لینے کھلا لینے یہ کافی ہو گئے؟ میں اس سے نیچے واجبات کا کیا عرض کروں، سنن کا کیا عرض کروں، مستحبات کا کیا عرض کروں جو قوم اپنے نبی کے دیے ہوئے فرائض پر ہی عمل نہیں کر رہی. حضور کی تعلیمات نور ہیں. سارے بولیے کیا ہیں؟ سارے بولیے کیا ہیں؟ سارے بولیے کیا ہیں؟ تو وہ نور حاصل کرنے کو جی نہیں چاہتا آپ کا؟ بولیے. میرے آپ کے اندر، ہم سب کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ کریم اس محفل میلاد کا صدقہ وہ کوتاہیاں دور فرمائے. جو گناہوں کی محبت ہے اس محبت کو دور فرمائے، اپنی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلم فورم کو اپنے دین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب رکھے. آپ سب کا آنا اور جانا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.